बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कादी फ़ायद ईसा साहब की रुखसती हो गई। ये रुखसती थी, सुबकी थी, शर्मिंदगी थी और एक बेइज्जती थी। अजीबो गरीब सूरत हाल कादी साहब के साथ हुई। वही सहाफ़ी जो दिन रात कादी फ़ायद ईसा साहब को सपोर्ट किया करते थे एक दौर में, आज उनके लबों पे वो सवालात थे जो कादी साहब नहीं सुन सकते थे। यानी वो तीरों की तरह चुभते हुए सवालात कादी फ़ायद ईसा साहब से पूछ रहे थे और इनके जवाब कादी फ़ायद ईसा साहब के पास नहीं थे। सहाफ़ियों ने बजाय इसके कि वहाँ पे खाना पीना करते, उन्होंने सवालात की बौछार की और कुछ ऐसे सवालात किए जो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि कादी फ़ायद ईसा साहब को किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक सवाल कादी साहब से पूछा गया, क्योंकि कादी साहब गए जनाब वो जो एक मकबरा बनाया हुआ है इंसानी हकूक़ का, इस हवाले से एक सहाफ़ी हैं सतूर साहब, उन्होंने कहा जी कि मैंने इसको मकबरा करार दिया था, कब्रें करार दिया था इंसानी हकूक़ की। तो एक सिटिंग जज ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे कोर्ट मत करना, मेरा नाम मत लेना। अब जो सवालात पूछे गए, जब वो उस मकबरे पे पहुंचे कादी साहब, जो इंसानी हकूक़ का उन्होंने वहाँ बनाया, दीवारों के ऊपर लिखा कि इंसानी हकूक़ फ़लाँ 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 हैं, तो उसमें जो है वो सवालात किए गए। एक सवाल ये पूछा गया कि इज़हार राय की आज़ादी में वोट का हक भी शामिल है, क्योंकि वोट का हक तो आपने पाकिस्तानियों से छीन लिया था। दूसरा सवाल पूछा गया कि 6 जजेस का खत भी इसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है, यानी जो 6 जजों ने आपको खत लिखा था इंसाफ के उसूल के लिए, जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था रियासती इदारों की जानिब से, तो उसके ऊपर आपने क्या किया, या वो भी यहीं पे दफन कर दिया आपने। एक और सवाल पूछा गया कि अंजुमन साजी में सियासी जमातों के हुकूक भी शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो तमाम हुकूक कादी फ़ायद ईसा साहब ने छीन लिए थे। फिर एक और सवाल पूछा गया कादी साहब से कि दीवारों पर लिख दिया है इंसाफ का ये हक क्या मिल रहा है इस मुल्क में? दीवार पे तो लिखा हुआ है आपने, तो दीवार पे ही लिखा हुआ है इंसाफ तो इस मुल्क में नापैद हो चुका है और ये कादी साहब की वजह से हुआ है। फिर एक और सवाल पूछा गया, कोई डैम बना रहा है, कोई यादगारें बना रहा है, इंसाफ तो नहीं मिल रहा। एक सवाल और पूछा गया कि 12 करोड़ रुपए दीवारों पर ज़ाया कर दिए, ये पैसा कौम की अमानत था। फिर एक और सवाल पूछा गया कि कादी साहब आपने अपने जाती ठेकेदार से ये यादगार क्यों बनाई है? कहा जाता है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो ये यादगार बनी है ये उसी ठेकेदार ने बनाई है जो कादी साहब का जाती ठेकेदार है, उनका घर भी बना रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने, सहाफ़ियों ने यह सवाल उठाया है। एक और सवाल पूछा गया कि सियासी जमात से बल्ला छीनने पर आप मुतमईन हैं? और कमर मेकन साहब ने तो बार बार ये सवाल किया, मुतीउल्लाह जान साहब भी पूछ रहे थे और सहाफ़ी भी थे कि जनाब बल्ले का निशान छीनने पर आप मुतमईन हैं? ये वो तमाम लोग हैं जो कादी साहब को माजी में एक अच्छे जज के तौर पे देखते थे, लेकिन कादी साहब ने जो कुछ भी किया उसके बाद अब वो एक ऐसे जज के तौर पे देखे जाते हैं जिन पे सब तनकीद कर रहे हैं। कादी साहब के जो दौरे में आ रहे हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं आपके सामने रख देता हूँ, हमने फैक्ट्स निकाल के रखे हुए हैं। नंबर 1, कादी साहब जो हैं वो 2023 में जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो इन्होंने खत लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस को कि जनाब 53,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं, लिहाजा फौरी तौर पे जो 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं उनको भरा जाए ताकि ये केस ख़त्म हो। आज कादी साहब जब रिटायर होकर जा रहे हैं तो मज़ीद 57,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा पड़े हुए हैं और कादी साहब ने कई महीनों तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 असामियाँ फुल नहीं की और वहाँ पे जजों को तैनात नहीं किया। फिर कादी फ़ायद ईसा साहब ने उमर अता बंदयाल साहब को 8 खत लिखे थे मुदाखलत करते हुए बार बार, जबकि जब कादी फ़ायद ईसा साहब से जजेस आकर मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उन्होंने बताया कि आप आने वाले चीफ जस्टिस हैं, हमारे साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो इस पे कादी साहब ने खत नहीं लिखा। कादी साहब ने हर वो खत लिखा पहले वाले चीफ जस्टिस को जिसका फ़ायदा नवाज शरीफ को या एस्टेब्लिशमेंट को हो रहा था, लेकिन कोई खत नहीं लिखा जिसमें जजेस को तकलीफ हो रही थी। ये दौरा में आ रहा है ना। कादी साहब ने कहा कि सियासी नौयत के जो अहम केसेस हैं उसमें चीफ जस्टिस अपने साथ सीनियर जजेस को बिठाएं, ये 4थे नंबर का, 8वें नंबर का और 13वां नंबर का जो बेंच है ये बनाना ज्यादती है। ये कादी साहब कहते थे ये सही काम नहीं है। लेकिन जब कादी साहब ने तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना था तो अपने साथ एक 8वें नंबर के जज मोहम्मद अली मजहर और 13वें नंबर की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली, इनको साथ बिठाया और बिठाकर बल्ले का निशान छीन लिया। यानी वही कादी साहब ने काम किया।
پھر قاضی صاحب کہا کرتے تھے کہ ججوں کی تقرری جو ہے وہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ کہتے تھے. لیکن اپنے دور میں قاضی صاحب نے عامر فاروق صاحب جو سینئر آدمی ہیں ان کو سپریم کورٹ میں اس لیے نہیں لے کر گئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو عدالتی انجینئرنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر سپریم کورٹ میں بلوچستان سے 3 جبکہ خیبر پختونخوا جو 4 گنا بڑا ہے وہاں سے صرف 2 جج اس وقت سپریم کورٹ کا حصہ ہیں. اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ریٹائر ہو رہے تھے انہیں ہر حال میں لایا جانا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن ان کا راستہ روکا گیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی کی منشا کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے. پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے 2015 میں کہا تھا کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں اور پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی آئینی ترمیم کو مسترد کر کے کالعدم قرار دیتا ہوں. یہ 2015 کا قاضی. 2024 میں قاضی نے کیا کیا؟ قاضی نے کہا جی نہیں، پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم ہے، اس کا احترام کرتا ہوں اور ہائی کورٹ کے ججوں کو جو ہراساں کیا گیا ہے اس سے متعلق پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی کر دے، جو کرنا کرے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر 2015 میں قاضی صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں، پارلیمان آئینی ترمیم کے ذریعے بھی اسے نافذ نہیں کر سکتی. تو یہی قاضی فائد عیسیٰ 2024 میں کیا کہتے ہیں، یعنی فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ گزشتہ 6 ماہ سے معطل کیا ہوا ہے اور زیر التوا رکھا ہوا ہے، اس کو لگاتے بھی نہیں ہے اس فیصلے کو. یہ ہیں جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اندر جو فرق پیدا ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی زیادتیاں کون سی قاضی صاحب نے کی؟ نمبر 1، پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چھین لیا. نمبر 2، فوجی عدالتوں کو قانونی حیثیت دینا اور اس پر اپیل کو نہ لگنے دینا. نمبر 3، عام انتخابات کے لیے جوڈیشل افسران کی جگہ بیوروکریٹس کو ریٹرننگ افسر تعینات کرنا. نمبر 4، پنجاب کے انتخابی ٹریبیونل میں جو بہتر اور بااصول ججز کام کر رہے تھے اس سارے عمل کو خراب کر دینا اور ریٹائرڈ ججوں کو موقع دینا. نمبر 5، آئین کے آرٹیکل 63A کا جو ہے وہ دوبارہ سے فیصلہ لگانا اور لگا کے اس کو تبدیل کرنا، جس کے بعد ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور مارا ماری شروع ہو گئی. نمبر 6، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں سے ان کو محروم کرنے کے لیے شرمناک حد تک قاضی صاحب گر گئے. نمبر 7، پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز میں واضح بینچ فکسنگ میں قاضی صاحب ملوث رہے. نمبر 8، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی کئی نشستوں کو دوبارہ گنتی کے ڈرامے سے چھین لیا گیا، یہ بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کیا. نیکسٹ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، اختیارات کے ناجائز استعمال، لاپتہ افراد کے مسائل اور اپنے دور حکومت میں پولیس کی زیادتیوں پر آنکھیں بند رکھیں. دور حکومت یعنی جب تک قاضی صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو قاضی صاحب نے اپنی آنکھیں بند رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 1973 کے بعد سے عوامی مینڈیٹ کی سب سے بڑی چوری، نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ مبینہ طور پر سہولت کاری قاضی صاحب نے فراہم کی. اور ایک اور چیز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو ان کی شکایت تھی کہ ہراساں کیا گیا اس پہ بٹی ڈال دی، کیونکہ وہ کیسز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ تھے. تو زیادہ تر جو زیادتیاں ہیں قاضی صاحب کے دور میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے واضح طور پر کہا کہ جی میں تو اس میں نہیں آ رہا، اور وجہ بھی لکھ کر گئے. یعنی قاضی صاحب کا آج آخری دن تھا، ریٹائر ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب پاکستان میں وہ چیف جسٹس نہیں رہے. یہ ظلم کا ایک دور تھا، ایک سیاہ دور تھا جو ختم ہو گیا. پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، سب خوشی منا رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی چلا گیا جو ذہنی طور پہ ایسا لگتا تھا کہ بیمار تھا اور ہر چیز کو جو ہے وہ ایک مخصوص اینگل سے دیکھتا تھا اور ہر چیز کے اندر جو ہے نفرت، بغض، غصہ، پاکستان کی تباہی کا باعث بنا یہ آدمی اور جمہوریت کی تباہی کا باعث بنا، آزادی اظہار رائے کو تباہ کر دیا. اب منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے الوداعی ریفرنس میں نے شرکت نہیں کی تھی اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا. انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جانے والے چیف جسٹس کو الوداعی تقریب دینے کا رواج ہے. جانے والے چیف جسٹس کی خدمات کو الوداعی تقریب میں سراہا جاتا ہے. اداروں کی طرح افراد کے میرٹس پر روایات انحصار کرتی ہیں. ثاقب نثار نے اپنی آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا، اسی سبب جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں نہ جانے پر 17 جنوری 2019 کو خط میں وجوہات بتائی تھیں. انہوں نے اب خط میں لکھا کہ میں نے اوور سپیڈنگ پر ان کے ریفرنس میں شرکت نہیں کی تھی اور قاضی فائد عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا.
قاضی فائد عیسیٰ کے لیے الوداعی ریفرنس میں شریک نہ ہونے کی جو وجوہات انہوں نے بتائیں وہ یہ ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق، عدلیہ کی آزادی اور سب کے لیے انصاف کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس فائد عیسیٰ کا الوداعی ریفرنس اٹینڈ نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس فائد عیسیٰ کے ریفرنس میں نہ جانے کے فیصلے پر خود کو مجبور پاتا ہوں، یعنی میں مجبور ہوں کہ میں نہ جاؤں۔ پھر کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے، یعنی ججوں کے ساتھ کچھ بھی ہو، عدلیہ کے ساتھ کچھ بھی ہو، قاضی صاحب نے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبایا ہوا تھا اور انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ فائد عیسیٰ نے عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی۔ فائد عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا، یعنی انہیں موقع دیا کہ اب عدلیہ کو اور کمزور کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فائد عیسیٰ عدالتی رواداری اور ہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے، وہ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے، ان کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر اور عزت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ فائد عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی، ججز میں تفریق کے اثرات تا دیر عدلیہ پر رہیں گے، جو وہ کر گئے ہیں اس کے اثرات تو رہیں گے اب۔ انہوں نے مزید لکھا کہ فل کورٹ ریفرنس میں شرکت اور ایسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتا ہے۔ ادارے کو نیچا کرنے یا ادارے کی تذلیل کرنے کے باوجود سمجھا جائے گا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمتگار رہا ہے۔ میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ مزید جناب ججز بھی تھے جنہوں نے شرکت نہیں کی اور ان کے اندر جو ہے وہ جو باقی ججز ہیں ان کے بھی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جنہوں نے اس ریفرنس میں شرکت نہیں کی۔ جسٹس ملک شہزاد صاحب نے شرکت نہیں کی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے شرکت نہیں کی، جسٹس منیب اختر نے شرکت نہیں کی اور جسٹس عائشہ ملک بھی ریفرنس میں شریک نہیں ہوئی۔ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے شرکت نہیں کی۔ اب ناظرین ایک بڑا اہم چیز ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے چیلنجز کیا ہیں، انہیں کون سے کام کرنے پڑیں گے۔ اس پہ ایک وی لاگ کروں گا نیکسٹ کہ ان کے سامنے کون سے بڑے چیلنجز کھڑے ہیں اور ان سے وہ کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ یعنی میں قانونی چیزیں تو نہیں جانتا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، قاضی صاحب نے ایسے کون سے کام نہیں کیے جن کی وجہ سے لوگ ان سے ناراض تھے، اور آنے والے چیف جسٹس اگر عدلیہ کے اوپر اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں عوام کا تو انہیں کیا کرنا پڑے گا۔ نواز شریف پاکستان سے نکل لیے، میاں صاحب نس گئے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ نواز شریف کا انحصار پورا کا پورا قاضی فائد عیسیٰ پہ ہے، قاضی فائد عیسیٰ نہیں تو پھر نواز شریف نہیں۔ نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے نہیں جب تک قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بن گئے، حالانکہ ان کو ہر چیز دی گئی، لیکن لنڈن پلان کے مطابق وہ تبھی آئے جب قاضی صاحب نے حلف اٹھایا تو میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب میں آ رہا ہوں، اور نواز شریف صاحب نے قاضی صاحب کے حلف سے 3 مہینے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن بھی کروا دیا تھا تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ لہذا میاں صاحب کا سارا انحصار قاضی فائد عیسیٰ پہ تھا۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو گئے، آج ان کی ریٹائرمنٹ کے دن میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کی سرزمین چھوڑ دی۔ میاں صاحب کا یہاں اور کوئی والی وارث نہیں ہے، ایسا لگتا ہے، نہ اپنی بیٹی پہ، نہ بھائی پہ، نہ کسی اور پہ ان کو یقین ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ تو ایک ہوا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی ذرا تھوڑی سی ہوا چلی تو یہ سارے پتے جھڑ جائیں گے اور یہ حکومت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب دبئی پہنچ گئے، وہاں سے وہ برطانیہ چلے جائیں گے اپنے دیس، تو نواز شریف صاحب نے بھاگ ہی جانا تھا۔ نواز شریف صاحب بھاگ گئے ہیں، وہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے جس کو آفر کی جا رہی ہے کہ بھاگ جاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم سب بھاگو، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو پہلی دفعہ پاکستان میں ٹکر کا سیاستدان ملا ہے اس نظام کو۔ اس سے پہلے جتنے سیاستدان ملے ہیں وہ بیچارے کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، کبھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں، کبھی ڈیل کر لیتے ہیں، کبھی باہر سے سفارشیں لے آتے ہیں۔ یہ واحد آدمی ہے جس کے لیے دنیا آواز اٹھا رہی ہے، اور یہ ہر ظلم اور ستم برداشت کرنے کے باوجود ڈٹ کر کھڑا ہے، اپنا پورا خاندان اندر کروا دیا، 9 مہینے اس کی بیوی کو اندر رکھا گیا، کئی دنوں سے اس کی بہنیں اندر ہیں، اس کا بھانجا اندر ہے، یہ خود اندر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آدمی ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نواز شریف سے تو بہت فرق ہے، نواز شریف جیسے 1000 ہوں تو ایک عمران خان جو ہے وہ نہیں بن سکتا جتنا وہ مضبوط اعصاب کا اور سچا اور کھرا آدمی ہے۔ نواز شریف آپ سے نہیں ہو پائے گا، آپ کے خاندان سے بھی نہیں ہو پائے گا۔ آپ لوگوں کو بہت جو ہے نا وہ ممی ڈیڈی قسم کی آپ کی ایک لیگیسی ہے، اور آپ عمران خان کو آپ بیٹ کبھی نہیں کر سکیں گے، آپ اس کی بیوی کو بیٹ نہیں کر سکیں گے، اس کی بہنوں کو نہیں کر سکیں گے، اس کے بھانجے کو آپ کا سارا خاندان مل کے بیٹ نہیں کر سکتا، تو ان کے ورکروں کو آپ نہیں کر سکیں گے، تو یہ باقی کیا رہ گیا۔ بہرحال
عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ اور ویلاگز میں چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ رہا ہوئی، رہا ہو کے پہنچی بڑی گالا۔ عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ دوبارہ کوئی شرارت ہو سکتی ہے، آپ پشاور چلی جائیں۔ اب عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں ہیں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، ان کی بھی رہائی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ فیصل واڈا صاحب ایک کریکٹر ہیں، وہ اٹھتے کہتے ہیں جی میں نے چھڑایا ان کی بہنوں کو۔ یعنی ایک عجیب و غریب کریکٹر ہے۔ زندگی میں کبھی ارشد شریف کے ساتھ دوستی نہیں تھی ہے سچ، اور زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ آج تک ارشد شریف صاحب کے گھر جا کے افسوس کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور سب سے بڑا حمایتی بن کے ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ تانے دے رہے ہیں کہ میں نے چھڑوایا عمران خان کی بہنوں کو۔ او بھائی خدا کا نام لو یار۔ یعنی جو دھوبی کی ایک بیل گاڑی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک جانور چل رہا ہوتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو اس جانور کے دماغ میں ایک وہم ہوتا ہے کہ یہ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، اس کو میں گھسیٹ رہا ہوں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں مجھے پاکستان کے میڈیا چینلز کے کچھ مالکان نے بتایا کہ جب ہمیں بلایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو ایک آفیسر جتنے سخت الفاظ بولے ہمارے ساتھ اور ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان کی پالیسی کے مطابق چلیں اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس آفیسر کے پیچھے پیچھے ایک بندہ فائلیں لے کے بھاگ رہا تھا، یعنی پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس کی فائلیں اور اس کی چیزیں اٹھا کر۔ وہ بندہ فیصل واڈا تھا۔ تو فیصل واڈا صاحب آپ کی یہ اوقات ہے، وہاں سے آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ ہم نے نیا مقدمہ نہیں کرنا ہے اس بندے پہ، تو آپ پہلے ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ چھوٹنے لگا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آزادی کا بھی آپ کو پہلے اس لیے پتہ چل جائے گا کہ اس دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہار مان چکی ہوگی اور وہ یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے یار ہم نے اور پرچہ نہیں دینا، تو فیصل واڈا کو پتہ چل جائے گا، وہ آ کر کہے گا فیصل واڈا ٹی وی پہ کہ جی عمران خان کل پرسوں ترسوں چھوٹ جائے گا۔ پھر عمران خان چھوٹے گا تو فیصل واڈا کہے گا کہ جی میں نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا، میں نے عمران خان کو چھڑوا لیا۔ تو مثال وہی ہے کہ جو دھوبی کی بیل گاڑی کے ساتھ چلنے والا جانور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیل گاڑی کو میں کھینچ رہا ہوں، حالانکہ وہ خود نہیں کھینچ رہا ہوتا۔ یعنی آپ عمران خان صاحب کی بہنوں کا جا کے سامنا نہیں کر سکتے۔ 24 گھنٹے کا مقدمہ نہیں تھا یہ جن میں ان کو پکڑا گیا، اصولاً تو ان کو 24 گھنٹے میں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں ان کو، وہ جیل کے اندر بند ہیں، ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے، رسوا کر کے رکھ دیا انہیں، اور اب جب وہ قانون کے مطابق چھوٹ رہی ہیں تو اس کو ڈیل کا تاثر دے رہے ہیں۔ یہ 2 نمبری ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا صاحب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پر بھی یہی کہا تھا، اور پھر آپ نے وہ منظور کروائی ہے۔ اس پہ میں اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں کہ مولانا صاحب نے ایکچولی قوم کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن ایک چیز جاتے جاتے بتاؤں کہ قیدیوں والی وین پہ حملے کی خبر چلائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی وہاں سے پی ٹی آئی کے قیدی کوئی بھاگ گئے ہیں اور حملہ ہوا قیدیوں والی وینز کے اوپر، 3 وینز جا رہی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عدالت نے 82 ملزمان کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ان کو ڈسچارج کیا تھا، بجائے ان کو چھوڑنے کے یہ وینز لے کر اٹک کی طرف چلے گئے، اور رستے میں کوئی ڈرامہ کر کے انہوں نے گاڑیاں واپس موڑی۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ پی ٹی آئی والوں کی کاریں پیچھے جا رہی تھی، انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ یہ گاڑیاں واپس کیوں موڑ رہے ہیں۔ تو پورا وقوعہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پکڑ لیا۔ اگلے ویلاگ میں اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔